अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि पेमरा खुद चैनल्स की नशरियात को ब्लॉक कर सके। इस्लामाबाद फायरिंग केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का ऐलान, गवादर को हांगकांग और सिंगापुर की तरह खसूसी दर्जा दिया जा सकता है। क्या बलोच कौम परस्त वज़ीर-ए-आज़म से इत्तफाक करेंगे? अहलियाने कराची सोते रहे, जल मक्सी वालों ने बेदारी का सबूत दिया। ज़िमनी इंतखाबात में कराची में टर्न आउट सिर्फ 17%, जबकि जल मक्सी में 70% रहा। KPK में भी टर्न आउट दूसरे सूबों से कम। वैसे तो मीडिया के किरदार पर पाकिस्तान में हमेशा बहस होती रहती है, लेकिन चंद दिन कब इस्लामाबाद में जो फायरिंग का वाकया हुआ जिसमें एक मुलजम सिकंदर ने पूरे एक शहर को हॉस्टेज बनाने की कोशिश की थी मीडिया के जरिए, उस हवाले से गुफ्तगू इस वक्त बड़ी शद्दोमत से जारी है। और आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से अज खुद नोटिस केस की समाअत की, जिसमें चीफ जस्टिस ने इस पर खुलकर बात की। एक उन्होंने ये रिमार्क्स दिया कि पेमरा के पास ऐसा कंट्रोल, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे चैनल्स की नशरियात को पेमरा खुद कंट्रोल कर सके। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्या हुकूमत के पास, पेमरा के पास ये कंट्रोल होना चाहिए कि वो चैनल्स को कंट्रोल कर सके, और क्या जो दुनिया के दूसरे आज़ाद ममालिक हैं जहां मीडिया भरपूर तरीके से आज़ाद है, वहां पर भी कोई ऐसा मैकेनिज्म है। मेरे साथ आज गुफ्तगू में शरीक होंगे मजहर अब्बास, जो एंकर पर्सन भी हैं मारूफ, लेकिन इसके साथ साथ सहाफ़ती रहनुमा भी हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब हामिद मीर साहब, वो भी एक बड़े मशहूर मारूफ एंकर भी हैं और कॉलम निगार भी हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ हामिद मीर की जानिब। अस्सलाम वालेकुम हामिद मीर। वालेकुम अस्सलाम समी साहब। हामिद, ये बड़ी बहस चल रही है और आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स था चीफ जस्टिस साहब का कि पेमरा के पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिससे चैनल जो है उनकी नशरियात को कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि पेमरा के कंट्रोल का मतलब है हुकूमती कंट्रोल। क्या मीडिया के लिए ये इस तरह का सेटअप काबिल कबूल होगा? देखिए, पेमरा के पास पहले से इख्तियारात मौजूद हैं। पेमरा ऑर्डिनेंस 2007 और 2009 और फिर उसके बाद 2012, तो उनके पास इख्तियारात मौजूद हैं। और पेमरा का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि पेमरा ने जब भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की कोशिश की तो जो मुतल्लिका इदारे जिनके खिलाफ वो कार्रवाई की कोशिश करते हैं वो अदालतों से स्टे ऑर्डर ले आते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि चंद दिन पहले एक TV चैनल पे जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बारे में इंतहाई नाशाइस्ता रिमार्क अदा किए गए और जमहूरियत को पाकिस्तान के लिए बड़ा नामुनासिब करार दिया गया, और एंकर पर्सन ने और उनके एक मेहमान ने मिलकर ये कहा कि पाकिस्तान की फौज को मिस्र फौज की तरह जमहूरियत का तख्ता उलट देना चाहिए, तो उस पर पेमरा ने उस मुतल्लिका जो TV चैनल है उसको नोटिस किया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसने उस नोटिस के खिलाफ आज उसको स्टे दे दिया है। तो ये एक पेमरा का जो मौक़िफ़ है वो ये रहा है। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी मीडिया के एहतिसाब के लिए, तो उसमें हमने पेमरा को भी ब्रीफ बनाया था, वहाँ पर भी पेमरा का यही मौक़िफ़ है। मसला ये है कि पेमरा जो है उसका नाम है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। पेमरा ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये एक इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन हमेशा से परवेज मुशर्रफ के दौर से पेमरा पर हमेशा हुकूमती कंट्रोल रहा है, और पेमरा ने मीडिया को रेगुलेट करने की बजाय जो हुकूमत सोचती है उसको खुद करने के लिए वो कुछ ऐसे इक़दाम करते हैं जिससे लगता ये है कि जो हुकूमत के मुखालफीन हैं उनको उनकी आमदस्ती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब आप ये देखें कि जब पेमरा की तरफ से किसी ऐसे TV चैनल के बारे में कार्रवाई करने की कोशिश की जाती है जो कि आईन पाकिस्तान की खिलाफवर्जी करते हुए पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को खत्म करने के लिए इंसाइट करने की कोशिश करता है, और बाकायदा फौज से कहा जाता है कि आप पाकिस्तान में जमहूरियत को खत्म कर दें, और जब पेमरा उस TV चैनल को नोटिस देता है तो उसकी मदद के लिए अदालत आ जाती है। तो ये चीज़ पाकिस्तान को चाहिए कि इस चीज़ का वो नोटिस दें और इस चीज़ का ख्याल करें और कैमरा से इंसाफ सीखें। यकीनन जो 15 अगस्त को इस्लामाबाद के पी एरिया में वाक़या हुआ उसमें भी मीडिया से कुछ गलतियां सरजद हुई होंगी, लेकिन अगर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और उसकी डिटेल में जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहाँ जो हमारे साथी मौजूद थे, मीडिया के कैमरामैन और रिपोर्टर्स मौजूद थे, उन्होंने जहाँ तक उनसे मुमकिन था उन्होंने पुलिस के साथ ताउन करने की कोशिश की और पुलिस ने उनका पीछे हटे, वो पीछे हटते रहे। हमारे वहाँ पे बाद जो सीनियर साथी हैं उन्होंने भी पुलिस की मदद की, लेकिन इसके बावजूद वहाँ जो पुलिस थी
وہ اس آدمی پر تو قابو نہیں پا سکتے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھیوں پر لاٹھی چارج کیا، ان کے کیمرے توڑ دیے، ہمارے کچھ ساتھی زخمی بھی ہوئے. تو اس چیز کا بھی خیال پاکستان کو کرنا چاہیے. یقیناً ہم تو خود اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اور مظہر عباس صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے اس کیس میں پارٹی ہیں. ہم نے تو خود کہا ہے کہ میڈیا کا آپ احتساب کریں، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم نے تو اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کیا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آزادی کا ناجائز استعمال کیا جائے. جیسا کہ صاحب کا یہ خیال ہے کہ کچھ چینلز نے 15 اگست کو اپنی آزادی کا ناجائز استعمال کیا، لیکن میرا ایک خیال ہے کہ کچھ واقعے سے ہی بڑے شرمناک واقعات جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں. جب کوئی ٹی وی چینل اپنے لائیو پروگرام میں پاکستانی فوج کو یہ بھڑکاتا ہے کہ آپ اس جمہوریت کو ختم کریں، کیونکہ جمہوریت تو یقیناً یہ ایک ایسی بات ہے جو سب کے لیے باعث تشویش ہوگی. یہ تو آپ کی درست بات ہے. مظہر، میں آپ کی جانب آؤں گا کہ پھر میرا آپ سے یہی سوال ہوگا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر کوئی آزادیوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کو ضرور اس بات سے روکنا چاہیے اور ایک میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے. لیکن ڈائریکٹلی یہ جو اختیار ہے ہمیں، جو ہم دیکھتے ہیں مہذب دنیا میں جسے ہم ڈیولپڈ سوسائٹیز کہتے ہیں، ڈیموکریسی کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کو تو یہ کہیں پہ بھی اختیار اس طرح سے نہیں دیا جاتا کہ وہ چینلز کو ان کی نشریات بند کر دے، کیونکہ اگر ایڈمنسٹریشن کو یہ مل جاتا اختیار تو پھر جو ماضی میں ہم نے دیکھا خود چیف جسٹس صاحب کی بحالی کی جو موومنٹ ہوئی، اس کے علاوہ جو دوسرے بڑے اہم معاملات پر جن پر میڈیا نے لائیو کوریج دی اور قوم نے ساتھ دیا اور معاملات بہتر ہوئے، عدلیہ کی بحالی کا بھی میں نے جیسے ذکر کیا، تو پھر معاملات کس کے کنٹرول میں ہوں گے اگر یہ سب ہو گیا تو؟ دیکھیں نا، آپ نے بڑا اچھا ایک دیکھیں سمیع، پاکستان. جی حامد، میں یہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں یہ مظہر صاحب سے اس کا لے لوں جواب، پھر آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں سمیع، جو بنیادی طور پہ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں ریگولیشنز نہیں ہیں. ہر دنیا میں ریگولیشنز ہوتی ہیں اور کوئی بالکل مادر پدر آزادی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی اس کا تصور نہیں ہے. اور پیمرا بھی اسی مقصد کے لیے غالباً بنایا گیا تھا. میں اس پروسیس کا حصہ رہا ہوں، میں دیکھتا رہا ہوں، اور میری اس وقت کیونکہ پی ایف یو جے کا سیکرٹری جنرل تھا تو ہماری ایک الگ پوزیشن ہے اس پہ، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ جو پیمرا لا ہے یہ پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز کی مرضی سے بنا ہے. اس میں سب کے سب شامل رہے ہیں، یعنی اس میں وہ لوگ جو اس وقت، ظاہر ہے اس کے بعد 2 نئے چینلز آ گئے، لیکن اس وقت جتنے بھی لوگ تھے وہ اس کا حصہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کے کوڈ آف کنڈکٹ پہ دستخط کیے ہیں، اس پورے پیمرا لا پہ دستخط کیے ہیں. ان سب کی مرضی سے یہ قانون بنا ہے. پرابلم جہاں آ رہی ہے وہاں یہ آ رہی ہے پرابلم کہ پیمرا کا چیئرمین صدر نامنیٹ کرتا ہے، پیمرا کے تمام ممبران کو حکومت نامنیٹ کرتی ہے. لہذا پیمرا پریکٹیکلی گورنمنٹ کی ایک باڈی بن کے رہ گیا ہے. اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ اس چیز کو کہہ چکا ہوں. میرا خیال ہے اس بحث کو، اور حامد میر کا قلم اور زبان بہت طاقتور ہے، اور بھی ہمارے ساتھی ہیں. پچھلے آپ ہی کے ایک پروگرام میں آپ ہی کے ہمارے ایک سینئر کولیگ ہارون رشید صاحب نے بھی میری اس تجویز کی تائید کی تھی کہ دیکھیں پیمرا کے جو بھی ممبرز ہیں اس کے چیئرمین جو ہے اس کی ایک آئینی پوزیشن ہونی چاہیے. اچھا مظہر، میں یہاں پہ آپ کو روکوں گا ایک بریک کے لیے. بڑا اہم آپ یہ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں. آپ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے. میڈیا کے کردار پر، میڈیا کے رول پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے میڈیا کے رول پر، میڈیا کے کردار پر، اور چیف جسٹس جناب افتخار چودھری کے اس ریمارک پر کہ پیمرا کو ایک ایسا میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے جس سے وہ چینلز کی نشریات کو خود بند کر سکے. ہمارے ساتھ مصروف گفتگو ہیں مظہر عباس، حامد میر بھی ہمارے ساتھ ہیں. مظہر، آپ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھا رہے تھے پیمرا کے چیئرمین کی تقرری کے حوالے سے، تو اس پر پلیز ہمیں اپنا وہ کامنٹ کیجیے. دیکھیں سمیع، ہوا یہ ہے کہ جب پیمرا بنا تو اس کے بعد جو لوگ آئے ان میں یا تو ریٹائرڈ پولیس آفیسر تھے یا بیوروکریٹس آئے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو بیسک جرنلزم کا بھی نہیں پتا، انہیں کس طریقے سے جرنلسٹک ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں، چینلز کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں،
وہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ذہن لے کر آئے سامنے، اور حکومت، کیونکہ حکومت ان کو اپوائنٹ کرتی تھی تو لہذا حکومت کی ڈائریکشن پہ وہ چلتے رہے ہیں آج تک۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہو، اس کی ایک مدت مقرر ہو، اس کے پاس وہ اتھارٹی ہو، اور وہ ایک تھورو پروفیشنل آدمی ہو جس کا کوئی کلیش آف انٹرسٹ نہ ہو، تو وہ بہت بہتر انداز میں پیمرا کو چلا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو فرض کریں جو 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن چلی اسلام آباد کی، اس کو بہت پروفیشنلی ہینڈل کرنا چاہیے تھا، اور اس سے پہلے ان سارے ایونٹس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ مثلا پچھلے 1-1.5 مہینے پہلے سارے چینلز بریکنگ نیوز چلا رہے تھے کہ ڈیفنس میں دھماکے کی اطلاع، 15 منٹ تک وہ ڈبے چلتے رہے، اور 15 منٹ بعد پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ اب اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بم کی اطلاع ہے تو آپ سب سے پہلے ٹکرز میں چلائیں، اس کو ہائیڈ نہ دیں جب تک آپ کے پاس کنفرمیشن نہ آ جائے۔ آپ کے پاس کنفرمیشن آ جائے تو اس کی جتنا بھی میگنیٹیوڈ ہے، اس کی خبر کی جتنی بھی ویلیو ہے، اس لحاظ سے اس کو ٹریٹ کریں۔ اب 15 منٹ تک آپ نے پورے شہر میں پینک پھیلا دیا، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا کسی چینل نے معذرت کی اس چیز پر کہ انہوں نے غلطی کی تھی؟ کسی نے نہیں کی۔ یہ اخبار میں تو پھر بھی ٹرینڈ ہے، لیکن ویسے نہیں ہے۔ تو جب ہم اس وقت پیمرا کا لا دیکھیں، آپ اس کا کوڈ آف کنڈکٹ دیکھیں، آپ کسی دن اس پہ پروگرام کریں، میں وہ ساری چیزیں لاؤں گا، کس طریقے سے پیمرا بنا ہے، کس طریقے سے سب نے اس پہ ایگری کیا ہے۔ میں نے نہیں کیا، میری اپنی ریزرویشن۔ اچھا نہیں مظہر یہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے۔ حامد، آپ نے سنی مظہر صاحب کی بات، یہاں تک جو رسپانسبلٹی کا تعلق ہے وہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن موجودہ حالات میں جو پیمرا ہے یہ تو حکومت کا ہی ایک آرگن ہے، حکومت کے ہی مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، تو کیسا وہ میکنزم پیمرا ڈیولپ کر سکتا ہے چینلز کی نشریات کو روکنے کا؟ اگر پیمرا حکومت کا آرگن ہے تو وہ کسی مسئلے پر بھی نشریات کو روک سکتا ہے۔ میں مثال دے کر آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ جس طرح آپ پر حملہ ہوا تھا، آپ کے دفتر پر حملہ ہوا تھا، اگر اس وقت پیمرا وہ تمام نشریات روک دیتا تو قوم کس طرح دیکھتی کہ یہ بے انصافی ناانصافی کیسے ہوئی ہے؟ تو ان حالات میں یا تو پورا ریفارم ہو، ہر چیز، ان حالات میں پیمرا کو اختیار دیا جا سکتا ہے اس قسم کا کہ وہ نشریات خود بند کر دے؟ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے، اور وہ حل میں آپ کو بتانے سے پہلے یہ ضرور کہنے کی وکالت کروں گا کہ اس واقعے کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ زمانے میں ہمارے دفتر پر حملہ ہوا تھا اور ساری چیزوں نے دیکھا تھا، تو اس زمانے میں جو لوگ پرویز مشرف کے ساتھ تھے، اور پھر جب پرویز مشرف کی میڈیا پر پابندیاں لگا دی اور جو لوگ پرویز مشرف کے وزیر بن گئے، آج وہ لوگ جب کہتے ہیں کہ جمہوریت ختم کی جائے اور وہ چینل پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جمہوریت ختم کی جائے، اور جب پیمرا ان کو نوٹس جاری کرتی ہے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں پڑ گئی۔ اب آپ آ جائیے پیمرا کے ریگولیشن کے بارے میں۔ ہم نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کمیشن دائر میڈیا کمیشن بنا، اور میڈیا کمیشن کی فائنل ریکمنڈیشن آ چکی ہیں، اور میڈیا کمیشن نے جو پرپوز کیا ہے اپنی تفصیلی رپورٹ میں، چیئرمین پیمرا کی سرکروی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ہونی چاہیے، جس طرح چیف الیکشن کمیشن کی سرکروی جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے خلاف مشورے جو ہوتے ہیں، اسی طرح چیئرمین پیمرا کی سرکروی کے لیے ایک 5-6 رکنی اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی کی جائے جس سے حکومت کے اور اپوزیشن کے ارکان شامل ہوں اور وہ مشورے کریں جو سوسائٹی کے ساتھ، میڈیا کے لوگوں کے ساتھ، اور پھر ایک بہت ہی پروفیشنل مارو پروفیشنل جو ہے اس کو چیئرمین پیمرا کے طور پہ لایا جائے، اور پھر جو پیمرا کے جو باقی ممبرز ہیں ان کی سرکروی کے لیے کوئی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم سب کو، تمام جو اینکر پرسنز ہیں، کالم نگار ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ میڈیا کی رپورٹ کو بہت غور سے پڑھیں کہ جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب نے اور جاوید اقبال صاحب نے ایک طریقہ کار آپ کو دے دیا ہے۔ اب یہ کیس چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو میڈیا کی ریکمنڈیشن ہے، جب سپریم کورٹ کا فائنل فیصلہ آئے گا تو حکومت پر اس کی پابندی لازمی ہوگی، اور جہاں تک میری اطلاع ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ چیئرمین پیمرا کی تسلیم کا جو طریقہ کار ہے وہ میڈیا کمیشن کی خواہشات کے مطابق اس پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ اب حکومت اور اپوزیشن کی مرضی سے اگر چیئرمین پیمرا کا تصرف ہوگا تو پھر جو ضابطہ اخلاق ہے وہ بھی تمام اسٹیک ہولڈرز کی اخلاق کے ساتھ سلام مشورے سے ہوگا۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مستقل ضابطہ اخلاق نہیں ہے، ایک اپنا ضابطہ اخلاق ہے، ایک اپنا ضابطہ اخلاق ہے، ایک چینل کی سیکھنے کا اپنا ضابطہ اخلاق ہے، ایک مستقل ضابطہ اخلاق نہیں ہے۔ تو میڈیا کمیشن نے اس سلسلے میں یہ ریکمنڈیشن کی ہے کہ جو سینٹ اور قومی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن ہے
وہ اس تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے اور تمام کو یعنی جو بھی بنے وہ یعنی مل کے بنے، اس کا ضابطہ اخلاق جو ہے وہ تمام اسٹیک ہولڈر سے مل کے بنانا چاہیے، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کا۔ ہمیں امتیاز عالم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، میں اسی حوالے سے ان کو بھی ان کو گفتگو میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا امتیاز صاحب، یہ بیان کیجئے گا، ہم آج جو چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہیں اس پر بات کر رہے ہیں کہ پیمرا کوئی ایسا میکنزم ڈیولپ کرے کہ وہ خود چینلز کی نشریات کو روک سکے۔ یہ جو موجودہ اس وقت ساری صورتحال ہے، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ پیمرا کو بالکل اس بات کا اختیار مل جانا چاہیے کہ وہ نشریات کو جس وقت چاہے بند کر دے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا پولیسپن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے پیمرا کو۔ ہمیں پہلی پیمرا کے قانون پہ اعتراض ہے اور یہ پولیسنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پولیس کو چاہیے کہ وہ ایریا کارڈن آف کر دے۔ کہ پولیس یہ اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دے گی تو شہریوں کی جان کو بھی خطرہ ہوگا اور صحافیوں کی جان کو خطرہ بھی ہوگا۔ پھر ہمارے ہاں خود ایک ریسٹرینٹ ہونا چاہیے صحافیوں میں کہ وہ ایسی جگہوں پہ جائیں تو وہ مقابلے میں آ کر اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالیں، نہ کوئی ان کی انشورنس کرواتا ہے، مارے جاتے ہیں، صحافی کو پوچھتا نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ پیمرا کو اختیار دینا چاہیے میکنزم۔ یہ تو ہر کوئی پولیس والا اٹھے گا، ایس ایچ او تھانے دار اٹھے گا اور پیمرا کو فون کرے گا اور کہیں گے اچھا جی یہ نشریات بند کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو خوفناک منظر ہیں وہ میڈیا کو نہیں دکھانے چاہیے۔ امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، ہمارے ساتھ ہیں حامد میر اور مظہر عباس بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک کے بعد ہم اس مسئلے پر گفتگو جاری رکھیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ میڈیا پر اگر کنٹرول کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے؟ کیا میڈیا خود یہ کنٹرول کرے گا، اپنا کوڈ آف کنڈکٹ خود بنائے گا، یا پھر یہ حکومت اور اپوزیشن مل کر یہ رول بنائیں گے؟ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کے کردار کی، میڈیا کے رول کی، بڑی اس پر بحث جاری ہے اسلام آباد فائرنگ کیس کے بعد کہ میڈیا شاید تجاوز کر رہا ہے، اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں امتیاز عالم صاحب، مظہر عباس صاحب، حامد میر صاحب۔ مظہر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ بیان کیجئے گا کہ کیا وجہ ہے جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی جا رہی ہے، میڈیا کی جو تجاوز ہے اپنے رول سے اس کی بات کی جا رہی ہے، ابھی تک صحافی جو ہیں وہ اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانے میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ دیکھیں سمی، ایک تو مجھے اس چیز پہ بڑا تعجب ہوتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ موجود ہے۔ میں نے پھر کہا کہ آپ پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ تمام اسٹیک ہولڈرز ماں سوائے پی ایف یو جے کے، ہم بھی بنیادی طور پہ اسے غلط نہیں سمجھتے، لیکن اگر اس کوڈ آف کنڈکٹ کو آپ دیکھیں تو اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ ان باڈیز نے ایگری کیا تھا۔ انہوں نے 2002 میں بھی ایگری کیا تھا، انہوں نے 2007 میں بھی ایگری کیا تھا۔ یہ ایگریڈ کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ نہیں تو پھر مظہر اگر یہ ایگریڈ کوڈ آف کنڈکٹ ہے اور یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر چیف جسٹس صاحب آج انہوں نے فرمایا کہ کوئی میکنزم ڈیولپ کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو کوڈ آف کنڈکٹ ہے نہیں، اور اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو پھر پن پوائنٹ کیجئے کہ اس کے کیا محرکات ہیں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کوڈ آف کنڈکٹ کو ہم نہیں مانتے نا۔ میرے بھائی کوڈ آف کنڈکٹ موجود نہیں، ہماری بات نہیں ہے، پیمرا کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس پیمرا کو جن لوگوں نے اس پہ ایگری کیا تھا، بات تو انہی کی ہو رہی ہے نا۔ ایک میری حامد کچھ کہہ رہے ہیں۔ جی حامد، وہ جو پیمرا کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے 2007 والا، اگر اس کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل درآمد ہو جائے تو پاکستان کے میڈیا کی آزادی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ نہیں حامد، آپ ایک منٹ حامد، 2007 کا پیمرا لا تبدیل ہو چکا ہے 2008 میں، جب شہری رحمان منسٹر آف انفارمیشن تھی، وہ ڈاکومنٹس میرے پاس موجود ہیں، وہ کوڈ آف کنڈکٹ امینڈ ہو چکا تھا۔ لیکن پرویز مشرف کے کوڈ آف کنڈکٹ سے پہلے جو 2002 میں ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنا تھا، اس پہ سب نے اگری کیا تھا۔ جو 2007 میں بنا ہے اس میں صرف ایک کلاس کا اضافہ کیا گیا تھا، اور وہ کلاس تھی کہ صدر پر تنقید نہیں کی جائے گی، اور وہ 2008 میں جب شہری رحمان منسٹر آف انفارمیشن بنی تو اس وقت اس چیز کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا اور اسے ختم کر دیا گیا۔
تو چیز یہ ہے کہ سیلف ریگولیشن پر مسلسل بات کریں. مظہر حامد کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ واپس آ گیا سر 2012 میں وہ واپس آ گیا. نہیں میری بات تو سنیں میرے بھائی, میری بات تو سنیں. چیز یہ ہے کہ ہم مسلسل سیلف ریگولیشنز کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں آج تک پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن نے اپنی کسی میٹنگ میں اس سیلف ریگولیشنز کی طرف گئے ہیں؟ بیسک چیزوں پہ ایگری کیا ہے؟ ان چیزوں پہ جب آپ سیلف ریگولیشنز بنانے کو تیار ہی نہیں ہو رہے, آپ اس چیز کو تیار ہی نہیں ہو رہے کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, آپ اس بات پہ تیار ہی نہیں ہو رہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, آپ پاپولیرٹی کا گراف جو ہے اس کا معیار جو ہے وہ صرف کرائم شوز رہ گیا ہے. اس کا معیار نیوز جو ہے, بیسک نیوز جو ہے, آپ مجھے بتائیں کہ ایجپٹ پہ ہم نے کتنی کوریج کی, ایجپٹ کے ایشوز پر کتنی کوریج کی. ایجپٹ شاید ہمارے لیے بہت بڑا ایشو نہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے نہیں, لیکن مظہر ہم تو ہم ان چیزوں کی کوریج کرتے ہیں جو بالکل ہمارے جو عوام ہیں ڈائریکٹلی ان سے ریلیٹ کرتے ہیں, جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں. میں یہاں کہاں کرتے ہیں سمی جی ہم مثال اس چیز کی ہم سمی ایک منٹ مجھے بتائیں بارشوں کی کتنی کوریج ہو رہی ہے, مجھے بتائیں سیلاب زدگان کی کتنی کوریج ہوئی ہے. پچھلے سال, اس سے پچھلے سال جو سیلاب آیا ہے, کیا یہ ایشو تھا ہماری پرائیورٹیز میں؟ نہیں تھا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کوریج اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اپنے سارے پروگرام. مظہر حامد آپ کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی حامد آپ بولیے. مگر صاحب ٹھیک ہے, آپ کی آبزرویشن ہو سکتی ہے, لیکن سب ٹی وی چینلز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ٹی وی چینلز اور بہت سے جو اینکرز ہیں انہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں جا کے بڑا کام کیا خود, اور اس میں خود کشتیوں میں سوار ہو کے لوگ گھس گئے. یہ جو سیلاب کی ساری صورتحال ہے یہ تو لوگوں تک پہنچی ٹی وی چینلز کی وجہ سے ہے, اور اس میں جو حالانکہ امدادی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہمارا کام نہیں ہے, ہم تو یہ کام بھی کرتے رہے ہیں. تو جائز تنقید جو ہے وہ ہونی چاہیے میڈیا پر, لیکن آپ کو اسپیسیفک مثال دینی چاہیے. حامد اس کی پرسنٹیج بتا دیں, آپ مجھے اس کی پرسنٹیج بتا دیں کتنے پرسنٹ ہوا ہے یہ. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو ابھی بارشیں ہوئی ہیں اس کی بھی کافی کوریج ہوئی ہے. اس سے پچھلے سال جو سیلاب تھا اس کی بھی بہت کوریج ہوئی ہے. اس سے پچھلے سال والا جو سیلاب ہے اس میں تو نوشہرہ ڈوب گیا تھا. آپ جا کے نوشہرہ کے لوگوں سے پوچھیں نا کہ جب نوشہرہ ڈوبا ہوا تھا وہاں پولیس نہیں آئی, وہاں پہ ٹی وی چینلز کے رپورٹر کشتیوں میں بیٹھ کے ان کی مدد کے لیے پہنچے. آپ جائیں نصیر آباد میں, جعفر آباد میں, شکارپور میں, جا کے وہاں لوگوں سے پوچھیں کہ وہاں پہ حکومت ان کو امداد دینے نہیں آئی. وہاں ٹی وی چینلز کے لوگ جو ہیں وہ موٹر لانچوں میں اور کشتیوں میں وہ امدادی سامان لے کے گئے ہیں. اچھا حامد ہمارے ساتھ رہیے. میں امتیاز صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پر کچھ کمنٹ کریں کہ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے جب سیاستدان اپوزیشن میں ہیں کچھ اور کہتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں, اور یہی حالت ہمیں نظر آ رہی ہے جوڈیشری کی بھی, کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کا یہ نشریات پر چینلز پر کنٹرول زیادہ ہونا چاہیے. یہ کیوں بدل جاتی ہیں سوچیں جب اپوزیشن میں ہوں اور پھر جب اقتدار میں آ جاتے ہیں؟ امتیاز صاحب آپ میری بات سن رہے ہیں, آواز سن رہے ہیں سر؟ امتیاز صاحب سے میرا خیال ہے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا. احمد یہ جو معاملہ ہے کہ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں سیاستدان تو ان کی سوچ اور ڈیمانڈ کچھ اور ہے, جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو کچھ اور بات کرتے ہیں. یہ فنامنا کب تک ہم دیکھتے رہیں گے اور پھر اس کا جو سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ میڈیا پر ڈالا جاتا ہے؟ ہاں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, اور اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے کہ اس وقت جو حکمران جماعت ہے, اس حکمران جماعت کے لوگ جب اپوزیشن میں تھے تو اس وقت وہ جب میڈیا پیپلز پارٹی کی حکومت پہ تنقید کر رہا ہوتا تھا تو وہ بالکل میڈیا کو اپریشیٹ کرتے تھے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اسلام آباد کے بلو ایریا کا واقعہ تو 15 اگست کو ہوا ہے, لیکن اس حکومت کے وزیر داخلہ جو ہیں انہوں نے تو 13 اگست کو ایک پریس کانفرنس کی, اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستانی میڈیا سے کہا کہ بھئی آپ انڈین میڈیا سے سبق سیکھیں, انڈین میڈیا کتنا محب وطن ہے, آپ بھی حب الوطنی کا مظاہرہ کریں. تو جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ اس وقت حکومت وقت پہ تنقید کرنے والے میڈیا کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن جب یہ خود حکومت میں آتے ہیں تو پھر میڈیا کی تنقید کو برداشت نہیں کر پاتے. پھر ہمیں یہ انڈین میڈیا کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں انڈین میڈیا سے آپ سبق سیکھیں, انڈین میڈیا بہت محب وطن ہے, آپ بھی حب الوطنی کا مظاہرہ کریں. تو حکومت کی تنقید کو ملک دشمنی نہیں سمجھنا چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ایک ارتقاء کا عمل ہے, اور آہستہ آہستہ اگر 2013 کے الیکشن کے بعد 2018 میں الیکشن ہوگا تو آہستہ آہستہ پولیٹیکل پارٹیز میں میچورٹی آئے گی, میڈیا میں بھی میچورٹی آئے گی. تو یہ ایک میرا خیال ہے کہ ارتقاء کا عمل ہے, ہم سب اس ارتقاء کی
کی مناظر سے گزرے ہیں، ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور بالکل جو ایک بات میں ضرور کہوں گا، آپ نے بہت اچھی مثال دی کہ اگر 2007 میں اور ایون 2008 جون 2008 میں جو لانگ مارچ ہوا تھا اور پھر مارچ 2009 میں جو لانگ مارچ ہوا تھا جوڈیشری کی بحالی کے لیے، اگر اس وقت حکومتیں اس لانگ مارچ کی کوریج کی لائیو کوریج سے میڈیا کو روک دیتی تو شاید وہ لانگ مارچ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتے۔ میں صرف آپ سے اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ احمد میر صاحب، مظہر عباس آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بڑا اہم معاملہ میڈیا کے کردار کا، میڈیا کے رول کا، اور یہ بات حامد میر نے کہی جس پر بہت سارے لوگ متفق ہیں کہ جو لانگ مارچ کی کوریج تھی اور جو چیف جسٹس صاحب کے جو خطابات تھے ان کی لائیو کوریج کی وجہ سے ہی پاکستان میں آج آزاد عدلیہ ہے اور عام آدمی کو آزاد عدلیہ کا ثمر مل رہا ہے۔ اور ابھی نہ جانے کتنی دیر اور انتظار کرنا پڑے گا سیاستدانوں کی میچورٹی کا کہ جب اپوزیشن میں اور حکومت میں جب ہوں تو پھر اس وقت بھی ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جذبات، ان کے احساسات ایک ہی طرح ہوں۔ ناظرین، جہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ایک بڑے اہم معاملے پر ہم گفتگو کریں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف کا یہ کہنا کہ گوادر کو ایک خصوصی درجہ دیا جا سکتا ہے۔ ہم بات کریں گے بلوچستان میں قائد حزب اختلاف مولانا واسع سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بلوچستان کے عوام کو اور خاص طور پر قوم پرستوں کو یہ قابل قبول ہوگا، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ آج وزیر اعظم نے ایک اہم اعلان کیا، ان کا یہ کہنا تھا کہ گوادر کو ہم خصوصی سٹیٹس دے سکتے ہیں سنگاپور اور ہانگ کانگ کی طرح، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس حوالے سے قوانین میں تبدیلی کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی یہ سب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو معاہدات چین کے ساتھ کیا ہے، جس میں کاشغر سے لے کے خنجراب اور پھر اس کے بعد گوادر تک جو سڑک بنائی جا رہی ہے، اس سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ تقریباً 3 ارب لوگ ہوں گے جو اس کا فائدہ اٹھائیں گے، پاکستان کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ لیکن کیونکہ بلوچستان میں مخصوص حالات ہیں، وہاں پر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور جو بلوچ سیپریٹسٹ تنظیمیں ہیں وہ بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہیں اپنے رائٹس کے حوالے سے، اور بار بار بلوچ رہنما، قوم پرست رہنما یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر جو چائنا کے ساتھ جو معاہدات ہیں، یہ اس کے علاوہ جو دوسرے ترقیاتی منصوبے ہیں، اگر حکومت کرنا چاہتی ہے بلوچستان میں تو اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ وہاں پر امن بحال کیا جائے، وہاں پر جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، مسنگ پرسنز کا مسئلہ حل ہو، مس شدہ لاشوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ لیکن بہرحال جو وزیر اعظم نے آج اسٹیٹمنٹ دی بہت اہم تھی۔ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے بلوچستان اسمبلی میں قائد حزب اختلاف مولانا واسع، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، بہت اہم بیان میاں نواز شریف کا کہ گوادر کو خصوصی درجہ دیا جا سکتا ہے ہانگ کانگ اور سنگاپور کی طرح۔ آپ قائد حزب اختلاف ہیں، بتائیے کہ کیا آپ کو، آپ کی جماعت کو بھی اس حوالے سے کچھ اعتماد میں لیا حکومت نے؟ اور دوسرا یہ بیان کیجیے گا کہ کیا ری ایکشن آئے گا، کیونکہ جو بلوچ اور دوسری قوم پرست جماعتیں ہیں ان کے تو اپنے بڑے مخصوص نظریات ہیں گوادر کے حوالے سے۔ میرا خیال جب وزیر اعظم صاحب کا اس قسم کے بیان جب آیا ہے اور وہ خصوصی درجہ جب دے رہا ہے، یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کون سا خصوصی درجہ ہے اور اس کا تفصیلات کیا ہے اور وہ کیا درجہ دیں گے، لیکن ہم تو سال سے اسی بات کے انتظار میں ہے کہ ہمیں یہ نوید سنائی دے رہے ہے کہ ہم ہانگ کانگ کے طرح اور سنگاپور کے طرح اور پلان کے طرح اور اس قسم کے نوید سناتے ہیں، لیکن جب اس قسم کے بیانات آنے کے بعد فوراً ہمارے اوپر ایسے طوفان آ جاتے ہیں کہ ہمارے صبح خون سے نالا جاتا ہے اور خون خرابہ ادھر ہو جاتے ہیں اور ایسے خون کے سیلاب آ جاتے ہیں، تو پھر اس قسم کی بیان جب آ جاتی ہے اس کے بعد ایک آفت ہمارے اوپر نازل ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ یہ پھر اس قسم کے آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اس طرح واقعے کی ایک بنیاد اور ایک پیش خیمہ ثابت نہ ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب چیف منسٹر صاحب اور وزیر اعظم صاحب چائنا کے دورے پہ گئے تھے تو میں نے خصوصی طور پہ وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کی کہ جو معاہدات گوادر کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے وہاں چائنا میں آپ لوگوں نے کی ہے، تو ان معاہدات کے تفصیلات بلوچستان اسمبلی کے سامنے رکھ لے اور بلوچستان کے عوام کے سامنے رکھ دے،
اور جب تک بلوچستان کے تمام نمائندے اور ہاؤس اور ایوان اعتماد میں نہ لیا جائے تو اس وقت تک یہ معاہدات میڈیا کے تھرو ذریعے سے یا کوئی اور فورم پہ اور دنیا کے سامنے آپ تو کہہ سکتے، لیکن اس پہ عمل درآمد بہت مشکل ہوگا، کیونکہ بلوچستان کے اگر پس منظر میں چلے جائے تو یہاں جو ہمارا گیس کا معاملات ہے یا ہمارے حقوق یا ہمارے دوسرے ذخائر یا ہمارے ساحل، اس قسم کے معاہدات کہ اب تک 65 سال گزرنے کے بعد ہم اپنے گیس کے حق سے محروم ہیں، آئینی حقوق سے محروم ہے. تو جب ہمیں اب تک وہی نہیں مل رہے تو ہمیں خدشہ یہ بھی ہے کہ گوادر کے حوالے سے جو بلوچستان کے اپنے تحفظات ہے یا بلوچستان کا حصہ ہے، پھر اس طرح نہ ہو جائے کہ جیسے کہ سب سے پہلے پاکستان کو 65% گیس ہم دے رہا تھا اور پاکستان کی اکانومی کو ہم نے پورا پاکستان کو ایک معاون اور ایک بنیاد ہم نے رکھ دیا، لیکن پھر بھی ہم آج تک در پدر پھر رہے اور ہم کوئٹہ سے باہر نکل کے تو بلوچستان کے پورا بلوچستان کے لوگ گیس کو جانتے بھی نہیں کہ گیس ہے کیا. اچھا مولانا ایک کمنٹ کیجئے گا کہ جب موجودہ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک نے سنبھالا عہدہ اور جو انہوں نے اسمبلی میں پہلی تقریر کی تو اس میں انہوں نے گوادر کے حوالے سے ایک بڑی کھل کر بات کی تھی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو زمینیں بیچی گئیں اور ماضی میں ایک قسم کی انہوں نے کہا کہ یہ لوٹ سیل لگائی گئی تھی وہ زمینیں واپس لے کے ان کے مالکان کو واپس دلوائیں گے. تو اب وزیر اعظم کی جانب سے یہ اس طرح کا بیان آیا ہے، آپ کچھ بتائیے گا کہ آگے چل کر آپ نے کہا کہ ہمیشہ جب اس طرح کی بات ہوئی ہے تو بہت زیادہ خون بہا، آپ کی جماعت کیا اس پر پالیسی اپنائے گی؟ کیا آپ رابطہ کریں گے حکومت سے؟ کچھ اس حوالے سے آپ بات کریں گے؟ میرا خیال یہ حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اپوزیشن کو اور عوام کو بلوچستان اسمبلی کو اعتماد میں لے لیا جائے. یہ بیانات جب تک تو ہمیں جناب اگر آپ ریکارڈ کو اٹھایا جائے اور پھر ڈاکٹر صاحب کے جو بیانات حکومت آنے سے پہلے اور ان کے بعد اگر موازنہ کیا جائے، خود میڈیا والے یہ فیصلہ کر سکتے، آپ لوگ یہ فیصلہ کر سکتے کہ ڈاکٹر صاحب حکومت آنے سے پہلے کی میرے حکومت آنے کے بعد ایک ٹارگٹ فلنگ نہیں ہوگا، لیکن ابھی 3 مہینے میں جتنی بھی ٹارگٹ فلنگ ہو گئی تو میرا خیال گزشتہ حکومت میں ادوار میں شاید 9 سال میں اتنی نہیں ہوا تھا. لاپتہ افراد کا اسی طرح صورتحال ہے. دھماکے تو اتنی ہو گئی کہ پولیس لائن بھی محفوظ نہ ہو سکا. جن پولیس سے ہم لوگوں کے اور عوام کے تحفظ کرتے ہیں وہ بھی محفوظ نہ ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیانات ہمارے حضرات تو دیتے ہیں، لیکن یہ زمینی حقائق کو اور حالات کو اس کے اندازہ ان کو شاید یا نہیں ہے یا جذباتی طور پہ لوگوں کو کچھ آنکھیں پہ پٹی ڈالنے کی کوشش بہت شکریہ مولانا واسع، بہت شکریہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ ماضی میں بھی اس طرح کے بیان آتے رہے، لیکن جب بھی گوادر کے حوالے سے اس طرح کے بیان آئے تو پورے صوبے میں بہت زیادہ اس کے بعد بدامنی کے واقعات ہوئے. ان کے مطابق صوبے کو خون میں نہلا دیا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈاکٹر مالک جو وزیر اعلیٰ ہے بلوچستان کے، وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے کے ان کے بیانات اور وزیر اعلیٰ بننے کے بعد کے بیانات آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمارے حکمرانوں کے، سیاستدانوں کے صرف بیانات ہی بیانات ہیں، پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. اور ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ سیاستدان جو بیان ہے اس کو بہت سوچ سمجھ کر دیں. ان کا کہنا تھا کہ گوادر کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے بیان دیا ان کی جماعت کو یا ان کو اس نے کسی حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اس ہفتے کا آخری پروگرام. منڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ. تب تک اپنا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.